Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, निकाह एक बहुत बड़ा अमल है, बहुत नेक काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करो, ज़िना मुश्किल हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने निकाह करने का हुक्म दिया, निकाह को करना चाहिए। निकाह अगर हम करेंगे तो ज़िना ऑटोमेटिक जो है मुश्किल हो जाएगा, ज़िना से हम बचेंगे। क्योंकि एक इंसान जब निकाह करता है तो अल्लाह ताला उसे ज़िना से बचाता है, बुरी आदतों से बचाता है, हराम काम से बचाता है। और अल्लाह ताला नाजायज़ अमल, जो गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है ज़िना, वो करने से अल्लाह ताला निकाह के ज़रिए अपने बंदे को, इंसान को बचाता है। तो हमको और आपको चाहिए कि जो लोग, नौजवान लोग जो जिनका निकाह नहीं हुआ, उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द निकाह करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निकाह को आम करो। अब ये एक बात ये होती है कि निकाह कब करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि ये सोचते हैं कि अभी हमारी बच्ची छोटी है या अभी हमारा बच्चा छोटा है, अभी बालिग, अभी जो है उसकी उम्र नहीं है, शादी की उम्र नहीं है, अभी निकाह की उम्र नहीं है, अभी क्या करेंगे, थोड़े दिनों के बाद हम करेंगे। ये जो है तकरीबन माँ बाप के दिमाग में, दिलों में ये बात घूमते रहती है कि अभी हमारी बच्ची छोटी है, अगर इतनी छोटी बच्ची को अगर हम निकाह करके फ़लाँ के घर में भेज देंगे तो, और अगर अल्लाह ताला अपनी फ़ज़ल से उसको औलाद की नियामत से नवाजा, वो जल्द से जल्द माँ बन जाएगी, तो फिर उसका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। वो बच्ची खुद कैसे संभलेगी और होने वाले बच्चे को कैसे संभालेगी। इस तरीके के सवाल जो है माँ बाप के दिमाग में आते हैं कि अभी हमारी बच्ची छोटी है, अभी हमारी बच्ची जो है समझदार नहीं है, अभी उसको और पढ़ाना है, अभी डिग्री कराना है, अभी फार्मेसी कराना है, अभी MBA कराना है, न जाने कौन कौन सी डिग्री अभी कराना है। उसके बाद जो है हम निकाह के बारे में सोचेंगे। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्ताअ मिनकुम मुल-बाअ फल्यतज़व्वज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए मेरे उम्मत के नौजवानों, ए मेरे उम्मत के लोगों, निकाह को आम करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस्तात दी तो निकाह करो, क्योंकि निकाह तुम्हें ज़िना से रोकता है। अगर तुम्हारे पास इस्तात है तो जल्द अज जल्द निकाह करो, और अगर इस्तात नहीं है तो रोज़े रखो, क्योंकि रोज़े जो है इंसान को बुरे कामों से रोकती है। जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो इंसान ज़िना करने से बचता है, इंसान गैर औरतों की तरफ बुरी नज़र डालने से बचता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह करो, निकाह अगर तुम्हारे पास इस्तात है तो निकाह करो। ये तो हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अब अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, पारा नंबर 4, अल्लाह ताला सूरह निसा में अल्लाह फरमाते हैं वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम। अल्लाह ताला का फरमान है कि ए मेरे बंदो, निकाह करो जब तुम्हारी बच्ची बालिग हो जाए। जब तुम्हारी बच्ची बालिग हो जाए या तुम्हारा बच्चा बालिग हो जाए तो फ़ौरन निकाह करो। बच्ची बालिग 13 साल की उम्र में होती है, बच्चा बालिग 15 साल की उम्र में होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो लोग बालिग हो जाए तो फ़ौरन निकाह करो। अब लोग ये कहते हैं कि बच्ची हमारी बालिग तो हो गई लेकिन समझदार नहीं है, इसके अंदर शऊर नहीं है, ये घर गृहस्थी नहीं चला सकती, ये अपने ख़ाविन का ख्याल नहीं रख सकती, ये अपने होने वाले बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती, ये ससुराल में जाएगी तो वहाँ के हिसाब से ये एडजस्ट नहीं हो पाएगी। नाज़रीन इकराम, उसके लिए अल्लाह ताला आगे फरमाता है फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम। जब वो समझदार हो जाए, बालिग हो जाए, समझदार हो जाए तो फ़ौरन उसकी शादी करो, और जो चीज़ तुम जो रकम तुमने, जो जायदाद तुमने उनके लिए रखी है, जब वो उनका निकाह हो जाए तो वो चीज़ उनको दे दो। ये इस चीज़ की गुंजाइश है, इस चीज़ की गुंजाइश है। अल्लाह ताला ख़ुद जो है इस चीज़ की गुंजाइश रखा है ताकि इंसानों को बात सही ढंग से समझ में आए। लेकिन आजकल जब हम देखते हैं हमारी बहनों की उम्र 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल तक चले जाती है, लेकिन जो है उसका निकाह नहीं होता। बड़े अफसोस की बात होती है
کیونکہ جب دیکھیے ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر ہم اپنی بچی کی شادی، اگر ہم اپنی بہن کی شادی جلد از جلد کریں گے، کم عمر میں کریں گے، کم عمر میں جب ہم کریں گے تو اس کے اندر ایک جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر اپنے شوہر کو لے کر ایک محبت ہوتی ہے، وہ ایسی محبت ہوتی ہے جو اٹوٹ محبت ہوتی ہے، وہ محبت کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہوتی، وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارتی ہے۔ جب ہم کم عمر میں جب بچی کو شادی کر کے جب ہم نکاح کر کے فلاں کے گھر میں بھیجیں گے تو وہ اس گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار کر صحیح ڈھنگ سے جو ہے اس گھر کے مطابق، گھر والوں کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گی۔ جب ہم 35 سال 20 سال 30 سال 35 سال کی جب عمر میں ہم جب ایک لمبی عمر میں جانے والے جب اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو وہ گھر والوں کے ساتھ صرف ایڈجسٹ کرتی ہے۔ ایڈجسٹ کرنے میں اور محبت کرنے میں بہت فرق آ جاتا ہے، اس کے جذبات مر جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، کم عمر ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جیسے کہ ایک 20 سال کی لڑکی میں جو جذبات ہیں، اس کے دل میں جو جذبات ہیں، جو محبت ہے، وہ 35 سال کی عورت میں نہیں ہوتی، وہ 30 سال کی عورت میں نہیں ہوتی، وہ 25 سال کی عورت میں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک لڑکے کے دل میں جو جذبات ہیں 25 سال کی عمر میں، وہ 30 سال 35 سال کی عمر میں نہیں ہوتے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد ہم اپنے بچوں کے نکاح کرنے کی کوشش کریں، اور یہاں تک ہم کو دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ جب نکاح کا موقع آتا ہے تو ہم چھان بین کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں۔ بالکل بے حد ضروری بھی ہے انکوائری کرنا آج کے زمانے میں کہ لڑکا کیسا ہے، بالکل بے حد ضروری ہے، لیکن وہ انکوائری اس حد تک چلے جاتی ہے کہ اس کا مسلک کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ سنی ہے یا نہیں ہے، وہ اہل حدیث ہے یا نہیں ہے، وہ بریلوی ہے یا نہیں ہے، وہ جماعتی ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دیکھنا تو یہ چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ ہم اپنے بچیوں کی شادی کی جب ہم جاتے ہیں دریافتی کے لیے، ہمارے گھر والے جب جاتے ہیں دریافتی کے لیے تو ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ بچے کا اون ہاؤس ہے یا نہیں ہے، بچہ جو ہے 40-50 ہزار روپے کماتا ہے یا نہیں ہے، بچے کا بینک بیلنس ہے یا نہیں ہے۔ قسم اللہ کی، کیا ہم نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ بچہ نمازی ہے یا نہیں ہے، بچے کا مزاج کیسا ہے، بچہ محبت سے تو گھر میں پیش آتا ہے یا نہیں، بچہ ماں باپ کے ساتھ تو ماں باپ کی خدمت گزاری کرتا ہے یا نہیں ہے، بچہ اپنے بھائیوں کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں پوچھتے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بچے کا اون ہاؤس ہے، بچہ کوئی کمپنی میں، اچھی کمپنی میں تو جاب کرتا ہے، بچہ گلف ریٹرن تو ہے نا۔ یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بچہ نمازی ہے یا نہیں ہے، بچہ اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ قرآن کو پڑھا ہے؟ کیا ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کو چاہیے کہ ہم کبھی یہ بھی پوچھیں بچوں کے والدین سے کہ آپ کا بچہ کتنے پارے حفظ کیا، آپ کا بچہ سنت پر تو عمل کرتا ہے نا، آپ کا بچہ شریعت کے مطابق تو زندگی گزارتا ہے نا۔ یہ پوچھنا چاہیے، وہ بھی دنیاوی اعتبار سے وہ صحیح سوال ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ یہ بھی سوال ہم ماں باپ سے کریں، اور یہ ہم کو ایک سوچنے میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اون ہاؤس نہیں ہے تو ہماری بچی کیسے رہے گی، کیوں کرائے کے گھر میں زندگی گزرتی نہیں ہے؟ کیا رزق کا وعدہ اللہ نے کیا کہ آپ کیا ہونے والے داماد نے کیا؟ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا کہ اس لڑکی کے شوہر نے کیا؟ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا یا اس کے لڑکے کے خاندان والوں نے کیا؟ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا یا اون ہاؤس کا جو مالک ہے اس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں تم کو عطا کروں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا میں کوئی انسان کسی کو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتا، تو کھانا کھلانا بہت دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی وقت پر شادی کریے۔ جب ہم اپنے بچیوں کی وقت پر شادی کریں گے تو وہ گناہوں سے بچیں گے۔ آج ہم چیک کرنا نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ہماری اولاد کس مقام پر جا رہی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم شکایت کرتے ہیں اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، علماء سے کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، کوئی اس کو آپ نصیحت کر دیجئے، کوئی دعا پڑھ کے پھونک دیجئے، کوئی قرآن کی آیت اس کو بتا دیجئے تاکہ یہ پڑھتا رہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے وہ آج غلط راستے پر گیا ہے تو اس کی وجہ کون ہے؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ میں اگر ایک بات کہوں تو آپ لوگ کو برا لگے گا، لیکن اس کی وجہ بھی ماں باپ ہی ہیں، کیونکہ وقت پر شادی نہیں کرنے کا انجام یہی ہے۔ آج ہماری بہنیں اویو ہوٹل میں نظر آئیں گی،
آج ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ پارکوں میں گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہیں. آج ہماری بہنیں برقعے پہننے والوں کی تعداد تھیٹروں میں، فلم تھیٹروں میں بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہماری بہنیں وہاں پائی جاتی ہیں، غیروں کے ساتھ گھومتے پائی جاتی ہیں، روڈوں پر، سنیما ہالوں میں اور پارکوں کی جگہوں پر اور ایسی ویسی جگہوں پر جو ہے ہوٹلوں کی جگہوں پر اور کورٹ میرج کر رہی ہیں. یہ تعلیم ان کو کس نے دی؟ یہ اس چیز پر آنے کے لیے ان کو کس نے مجبور کیا؟ وہ ماں باپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو اپنے بچوں کی شادی وقت پر نہیں کراتے، اور رات بھر ہماری نوجوان بچیاں فونوں میں بزی ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان بچے فونوں میں بزی ہوتے ہیں، اپنی مردانہ طاقت اور قوت کو کھوتے رہتے ہیں، فون پر بزی رہتے ہیں، ہمیشہ چیٹنگ کرنے میں مصروف رہتے ہیں. ہماری ماں کہتی ہوگی کہ میرا بچہ سو گیا. برائے مہربانی میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے، یہ جو لبرل طریقے کی جو ہماری سوچ ہے، اس کو ختم کریں. ہماری ماں سوچتی ہو کہ میرا بچہ یا میری بچی سو گئی، وہ آپ کا بچہ سویا نہیں، وہ بازو والی کے ساتھ وہ کھو گیا، اس کے ساتھ وہ چیٹنگ میں مصروف رہتا ہے، صبح شام چیٹنگ کرتے رہتا ہے. اتنی چیٹنگ کرتا ہے، جتنی چیٹنگ وہ کرتا ہے اتنے مرتبہ کم سے کم محبت سے اپنے ماں باپ کو تک نہیں دیکھتا. وہ جتنی چیٹنگ کیا اس کا 5% بھی وہ اللہ کے راہ میں نہیں لگایا. وہ جتنی مرتبہ وہ دن میں میسیجز کرتا ہے، کم سے کم اس کا 1% بھی اللہ کا کلام کو کھول کے تک نہیں دیکھا. اللہ کا کلام پڑھا نہیں، پڑھنا اور سمجھنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے کلام کو دن میں 1 مرتبہ ٹچ تک نہیں کرتا. یہ نوجوان ہیں، یہ نوجوان لڑکے ہیں، یہ نوجوان لڑکیاں ہیں. ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ دین کے صحیح راستے پر چلیں، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلیں. وہ تب ہوگا جب ہم اپنے وقت پر اپنے بچوں کی شادی کریں گے، وہ گناہوں سے بچیں گے، وہ زنا کرنے سے بچیں گے. اویو ہوٹلز میں آج جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو برقع پہننے والیاں بھی وہاں آپ کو نظر آئیں گی. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ ماں باپ ہیں جو اب یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہماری بچی چھوٹی ہے، جب بڑی ہوگی، مطلب جب سمجھدار ہوگی، جب تک یہ پڑھ لے گی اس کے بعد ہم کرائیں گے. جب تک آپ کی بچی کی عمر 28 سال 30 سال ہو جائے گی، اس وقت تک قسم اللہ کی 30 سال کی عمر میں اگر آج کے زمانے میں کوئی ماں باپ اپنی بچی کی شادی کرانا چاہ رہے ہیں تو میں قسم کھا کر کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. قسم اللہ کی وہ 30 سال کے عرصے میں نہ جانے کتنے نوجوانوں کے ساتھ وہ چیٹنگ کر چکی ہوگی، نہ جانے کتنے نوجوانوں کے ساتھ راتوں میں وہ بات کرتی ہوگی. بہت سے چند ایسے لوگ ہیں، صرف میں اس بات پر یہ کہوں گا، صرف چند ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے بڑا فون، اینڈرائڈ فون نہیں ہے، بڑا فون نہیں ہے، وہ چھوٹے فون میں زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، عورتوں، کہنے کی باتیں اگر میں کہوں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. بس میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی وقت پر شادی کریے، اور یہ مت دیکھیے وہ کون سے مسلک کے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں، نبی کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، ماں باپ کا فرض ادا کرتے ہیں یا نہیں. بس اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. اس سے ہٹ کر کوئی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث ہے یا نہیں، اہل دیوبندی ہے یا نہیں، بریلوی ہے یا نہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مخاطب کیا، ہوا سماکم المسلمین. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، اللہ نے ہمارا نام اہل حدیث نہیں رکھا، دیوبندی نہیں رکھا، بریلوی نہیں رکھا، جماعتی نہیں رکھا. اللہ نے ہمیں مسلمان کہہ کر پکارا، ہوا سماکم المسلمین. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنی باتیں کہیں گئی ان باتوں پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کے ایمان کی، ان کی عزت کی، ان کے آبرو کی حفاظت فرمائے. اور آخر میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا ختم ہونے والا، اس کے بعد جو ہے محرم الحرام کا بڑا مہینہ، اسلامی سال کا بڑا مہینہ ہے، وہ آنے والا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس محرم الحرام کے بارے میں آپ تمام کے سامنے چند اہم باتیں میں آپ سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جتنی باتیں کہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جماد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।